Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Supply Chain Management. In lecture number 45 today, which incidentally is the final lecture of your class this semester, we'll discuss the important concept of sustainability. You have already come across a number of times the word sustainable supply chains, or you have heard about green supply chains or sustainability. All these words actually mean that we as the enterprise managers should make a conscientious effort to ensure that we are able to fulfill the corporate social responsibility associated with our enterprise along with the supply chain partners of the enterprise. Because most of the textbooks that have been written over the last 20 years try to capture the same and important concept, and it has now been decided that if any enterprise or if any supply chain is unable to fulfill or meet the requirements of environment sustainability, that supply chain should not be allowed to continue its business. Now, this is somewhat of the harsher version of the same statements which are being covered around you through the use of internet, or more importantly through the International Forum of United Nations. If your enterprise, if your supply chain partners, they are involved in activities which are detrimental to the environment, your product or your service would not be allowed to compete against your competitors' products or services. In other words, you would not be allowed to continue your business. Now, there are three dimensions which are actually being pursued, and these dimensions, these directions are actually what we have been trying to achieve throughout the semester as well. Because even though we were talking about increased or sustainable profitability or long-term profits of the supply chain, we were trying to increase the customer base by ensuring that we are able to fulfill the customer needs. Yet, most importantly, we were involved all the time to ensure that our commitment to the customer as well as to the environment, that is not compromised. This statement would always reflect three dimensions: that if your supply chain is unable to fulfill the requirement of corporate social responsibility, add up to its customer base all those valuable customers who are actually in a position to identify what sustainability is, and of course the quantifiable financial performance, which is somewhat reflective of the measurement of risk and incorporating certain strategies which would minimize the risk of certain interventional activities or those operations which the supply chain is actually pursuing without harming the environment. If you could recall that most of the oil companies are always suggesting that they are committed and they are trying to ensure their responsibility towards environment. The reason is primarily because of the fact that in the late 1980s, one of the oil companies actually ended up harming the environment. And in quite recent times, another British oil company ended up doing the same. So whenever there is an incident like this, not only it disrupts the supply chain, but it also causes harm to the environment. In the Pakistani context, if you could actually identify the cutting of trees as one of those activities which is causing pain not only to the current individuals living in the city, but rather for the future generations as well. Because what we were told about 1400 years that we need to ensure کہ آپ درخت لگائیے, آپ درخت لگائیں گے تو آپ کی جو ماحول کی بہتری ہے وہ آپ کے ہی لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہوتی ہے. اینڈ دا سیم کانسیپٹ از بینگ ریفلیکٹڈ اوور ہیئر. ہماری جو سسٹینیبل سپلائی چین ہے وہاں پہ ضرورت اسی بات کی ہے دیٹ واٹ ایور پروڈکٹ یو آر مینوفیکچرنگ, واٹ ایور پروڈکٹ یو آر آفرنگ ٹو یور کسٹمر, اٹ شوڈ انشور کہ آپ کے جو کسٹمر کی جو استعمال کرنے کے بعد پروڈکٹ کی ڈسپوزل بھی ہے وہ انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچاتی. تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور ہم نے تھرو آؤٹ دا سیمسٹر اسی چیز کے اوپر فوکس کیا ہے دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی
the cognitive, the affective and psychomotor objectives related to the topic under consideration. اور آج کا ٹاپک ہمارا سسٹینیبلٹی کا ہے, تو ہمارے لیے 3 بنیادی آبجیکٹیوز ہیں. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ the importance of sustainability in a supply chain. Quite obvious. Number 2, discuss the challenge to sustainability posed by the tragedy of commons. The third objective for today is you should be able to describe key metrics that can be used to measure sustainability for a supply chain. The fourth objective is actually what we have been discussing throughout the semester. Identify opportunities for improved sustainability in various supply chain drivers. اب یہ various supply chain drivers آپ کے وہی لاجسٹیکل اور کراس فنکشنل ڈرائیورز ہیں جس میں آپ انوینٹری, فیسلٹیز یا ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو وہ لاجسٹیکل ڈرائیورز کی بات آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور سملرلی اگر آپ پرائسنگ کی بات کریں یا آپ انفارمیشن کی بات کریں یا سورسنگ کی بات کریں تو یو آر ایکچولی ریفرنگ ٹو دی کراس فنکشنل ڈرائیورز. تو ہمارا آج کا پہلا جو ماڈیول ہے وہ رول آف سسٹینیبلٹی ان سپلائی چین کی بات کرتا ہے. اف یو کوڈ آئیڈینٹیفائی in one of your earlier modules you suggested that supply chain should be actually investigated and looked upon as a system. وہ جو systems concept تھا وہ یہی بات آپ کو بتاتا تھا کہ آپ کو supply chain کو ایک system کے طور پہ understand کرنا چاہیے. And whenever you are going to do that, every system is surrounded by the environment. جو کلیکشن آف آبجیکٹس ہیں, کلیکشن آف گڈز ہیں یا کلیکشن آف فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ 3 tier سسٹم ہے, آپ کے پاس سپلائرز آ جائیں, انٹرپرائز آ جائیں یا آپ کے ریٹیلرز یا کسٹمرز آ جائیں, وہ تو آپ کا سسٹم بن گیا. ایگریڈ, فائن. سب سسٹمز اور کمپوننٹس اس میں کیا آ سکتے ہیں؟ اگر آپ ویلیو چین کے لحاظ سے جائیں تو پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو آپریشنز والی ایک ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے ایک سب سسٹم ہے. سو اف یو ور آف دا ویو دیٹ وی کین جسٹ آپٹیمائز آر آپریشن سائڈ اور اس کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری سپلائی چین اور اس کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا یا پروفٹس انکریز کر لے گا, تو یہ ایک مایوپک اپروچ تھی جس کے اوپر ہم پہلے بھی ڈسکشن اور رول اسٹیبلش کر چکے ہیں دیٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ آئدر دی انٹرپرائز اور دا سپلائی چین. وائی؟ بیکاز یور اسٹریٹجی ہیز بین ٹو انشور کہ آپ نہ تو سب آپٹیمائزیشن کی طرف جائیں گے, نہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کو پرسو کریں گے جس میں آپ کی آپریشنل آبجیکٹیو تو انہانس ہو جائے لیکن آرگنائزیشنل یا انٹرپرائز کا آبجیکٹیو جو ہے وہ متاثر ہو, اور مور امپورٹنٹلی آپ کی سپلائی چین کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو جائیں. تو یہ ایک پہلو تھا. کسی بھی سپلائی چین کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اگر آپ چین کے لحاظ سے دوبارہ ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کریں تو اٹ ڈپینڈس آن دا اسٹرینتھ آف دا ویکسٹ لنک. تو اگر آپ ویکسٹ لنک کو پراپر اسٹریٹجی کے ذریعے اسٹرینتھ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو آپ اپنے سپلائی چین کو بھی بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. سو اف دا سیم کانسیپٹ از بینگ ایکسٹینڈیڈ ٹو دا سراؤنڈنگ, واٹ ہیپنس؟ آپ نے ایسا پروڈکٹ بنایا کہ اس کے بنانے سے آپ نے انوائرمنٹ کو خراب کر دیا. 1990 سے پاکستان میں لکیلی وی ہیو سرٹن انوائرمنٹل لاز ان پلیس. یہ انوائرمنٹل لاز کے آنے کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ 1-2 اچھی باتیں جو آئیں, اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے دیٹ دی کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کانسیپٹ اٹ از ناؤ بین ایکٹیولی پرسوڈ. ISO 9000 اگر مینوفیکچرنگ یا کسی حد تک آپ کے کوالٹی سسٹمز کو ریفلیکٹ کر رہا تھا تو یو ناؤ ہیو انفارمیشن بیسڈ انوائرمنٹل سسٹمز ISO 14000. سو ISO نے مزید آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے سپلائی چین کے لیے بھی کچھ ایسے اسٹینڈرڈس ڈیولپ کر لیے ہیں وچ آر بینگ کوائٹ ریلیجسلی فالوڈ ان پاکستان. دی بزنس امپلیکیشن شاید یہی ہو کہ آپ کے جو سپلائرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اینڈ یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر, ان کی یہی خواہش ہے دیٹ یو شوڈ ناٹ کم اپ ود اے پروڈکٹ دیٹ انڈینجرز دی انوائرمنٹ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کئی پروجیکٹس ان باتوں کا شکار ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم شاید اپنی پولیٹیکل ول کو یوٹیلائز نہ کرنے کی وجہ سے الٹا نقصان اپنے آپ کو بھی اور اپنی انوائرمنٹ کو پہنچا رہے ہیں. So whenever you are dealing with role of sustainability in supply chain, you should be able to expand the concept. جو systems concept تھا, اب آپ نے اس کو expand کیا that you are now taking into account the boundaries, beyond the boundaries of the system, the environment surrounding the system. تو یہ بہت important factor ہے. آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے that you should be able to identify all those factors which directly or indirectly impact the sustainability of the supply chain.
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسک ریڈکشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو دوبارہ ریوزٹ کیجیے. اگر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک جگہ پہ سڑک اس وجہ سے بنانی ہے سو دیٹ مائی پروڈکٹ از ایبل ٹو بی شپڈ ایٹ اے بیٹر ریٹ. اگر میں دن میں صرف 2 ٹرک پہلے بھیج رہا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایک سڑک ایسی بنا دوں جس کی وجہ سے میں دن میں 5 سے 7 ٹرکس اسی روٹ کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے اپنے ریٹیلر یا ڈسٹریبیوٹر کے پاس بھیج دوں. تو اس کے لیے میں سڑک بنانے کے لیے انوائرمنٹ کو تو نہیں نقصان پہنچانے کی بات کرتا, ارد گرد کے درخت کاٹنے تو نہیں میں کھڑا ہو جاتا, which is unfortunately what has been happening in Pakistan. کیونکہ وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی فائنینشیل پرفارمنس امپروو کرنے کے لیے رسک جو تھی وہ بھی انکارپوریٹ کر دی. اور ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسا فنامنن ہے جس کا شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی خیال نہیں ہوتا. whenever you are going to cut trees, it would increase the cost of living around that particular region. وہاں پہ چاہے آپ کو پھر ایڈیشنل سورسز آف الیکٹریسٹی یا انرجی کیوں نہ حاصل کرنے پڑتے ہیں, کلائمیٹک ویریشنز بھی آ جاتے ہیں, بٹ دین دیٹ از واٹ ہیز بین ہیپننگ. اینڈ وی ایز سپلائی چین مینیجرز, ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی سینئر مینجمنٹ کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں. پھر کبھی بھی آپ کسی ایسے کسٹمر کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے جو سسٹینیبلٹی کے بارے میں اویئرنیس رکھتا بھی ہو اور وہ دیکھتا ہو کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دا سیم کانسیپٹ یو کین سی دیٹ موسٹ آف دی مینوفیکچررز ان امیرکا آر ناؤ ہیڈنگ بیک ٹو آئدر ساؤتھ امیرکا, میکسیکو کی طرف آنا چاہ رہے ہیں جو بالکل ہی امریکن بارڈر کے ساتھ نارتھ امریکہ کا ہی حصہ ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ برازیل یا ارجنٹینا کی طرف ساؤتھ امریکہ میں ہیں, یا نارتھ میں کینیڈا کی طرف چلے جائیں, یا پھر اپنی ہی جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں ان کو انوائرمنٹل فرینڈلی طریقے سے دوبارہ ریوائیو کر دیں. اور چائنا یا انڈیا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ دیٹ آؤٹ سورسنگ اسٹریٹجی از ایکچولی ہارمنگ دی انوائرمنٹ. ہمیں جو سو کالڈ فائنینشیل ایک بہت زیادہ انسینٹو مل رہا تھا وہ انوائرمنٹل ڈیمیجز کی وجہ سے ہمیں اور زیادہ نقصان کی صورت میں فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو دیز آر دی امپورٹنٹ کانسیپٹس. اور کسی بھی طور پہ ہماری ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ وی شوڈ بی ایبل ٹو امپروو دی انوائرمنٹ. اور یہ انوائرمنٹ امپروو کرنا تو مشکل ہے. اگر آپ صرف انوائرمنٹ کو جس کنڈیشن میں آپ دیکھتے ہیں اسی کو پریزرو کر لیں, آنے والی جنریشنز کو اس کا فائدہ ہو جائے, تو شاید آپ سسٹینیبلٹی کے کانسیپٹ کو نہ صرف بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک کر لیں گے بلکہ آپ اپنے آپ کو بھی سوشل رسپانسبلٹی کا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اسے فلفل کر لیں گے. پاکستان میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہیز گارنش سپورٹ ناٹ اونلی فرام دا کارپوریٹ سائڈ, انٹرپرائز ہی کی طرف سے نہیں بلکہ اکیڈیمیا کی طرف سے بھی. آپ کو بہت زیادہ یونیورسٹی کے ایسے پروفیسرز ملیں گے جو اپنی ریسرچ اسی ٹاپک کے اوپر کر رہے ہیں. آج سیکنڈ ماڈیول ٹوڈے از دا ٹریجڈی آف کامنس. یہ ایک ڈائلما ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی ایسی ایک پبلک فیسلٹی آ جاتی ہے تو اس میں کچھ لوگ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. وائی؟ پراپر الائنمنٹ نہیں ہے آبجیکٹیوز کی. دا انڈیویجول آبجیکٹیوز آر ناٹ الائنڈ ود دا سوشل آبجیکٹیوز, یا سوسائٹی کے آبجیکٹیوز کے ساتھ وہ الائن نہیں ہو پاتے, جس کی وجہ سے اب جو آپ کی انڈیویجول آپٹیمائزیشن ہے وہ شاید وقتی طور پہ تو آپ کو بہت فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے, لیکن ان دا لانگ ٹرم اٹ از دی لاس, دا کامن لاس. پوری کی پوری سوسائٹی نقصان اٹھا رہی ہوتی ہے. اور اس اسٹریٹجی کا یا اس ٹیکٹک کا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہوں, بٹ ان ریالٹی اٹ از دا tragedy for commons. This concept was first presented in 1968-69 and to this day most of the corporate managers they feel that یہ جو مارکیٹ میں فورسز ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم سپلائی اور ڈیمانڈ کو پراپر طریقے سے مینج کر کے اپنی پروفیٹیبلٹی انکریز کر دیں گے, وہاں پہ یہ ٹریجڈی آف کامنس پریویل کر رہی ہوتی. اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دس پرابلم ٹو یور سینئر مینجمنٹ سو دیٹ ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں کوئی انٹروینشنل ایکٹیویٹیز یا اسٹریٹجیز آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد بے شک وہاں پہ تھوڑا بہت اختلاف ہوگا, فالو کی جا سکیں. اور یہاں پہ آپ کو ایک طرح سے
پیسفل کو ایگزسٹنس کرنی پڑے گی اپنے کمپیٹیٹرس کے ساتھ. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, یو کین ویری ویل امیجن دس پرابلم وڈ ریمین اے پرابلم اینڈ نو سولوشن کین کم اپ. اس میں مختلف سچویشنس کی سولوشن کے طور کے اوپر جو اسٹریٹجی سامنے آئی ہیں, اس میں اگر مارکیٹ میکنزم کا میں نے جیسے ذکر کیا کہ اٹ از پرابیبلی ناٹ پاسبل اینی ون ہو از ہیونگ مور فیوریبل اکنامک کنڈیشنز, یا اس کے پاس کچھ ایسی asymmetries آف انفارمیشن ہے, تو وہ مارکیٹ کی جو فیوریبل کنڈیشنز ہیں ان کو اپنے ڈائمینشن یا اپنی ڈائریکشن میں ٹلٹ کر لے گا. تو جو 2-3 اپروچز پاکستان میں بھی نظر آتی ہیں ہمیں ریڈیلی, اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول اپروچ بھی ہے. کمانڈ اینڈ کنٹرول اپروچ کے ساتھ آپ کے پاس مارکیٹ میکنزم تو ہے ہی, ساتھ میں آپ کے پاس کیپ اینڈ ٹریڈ والا کانسیپٹ بھی ہے, اور پھر اس کے لحاظ سے جو بہت زیادہ میوچل کوئرشن کے کانسیپٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ہے پروپورشنل ٹیکس, کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ تمام کے تمام انوائرمنٹ میں جو لوگ پولوشن کو کریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو پہلے سے ہی بتا دیا دیٹ یو ول بی میڈ ٹو پے دا ٹیکس ان پروپورشن ٹو ہاؤ ہارمفل emission آف دا گیس جو آپ کی پلانٹ کی یا انٹرپرائز کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی سے جا رہے. سیمنٹ انڈسٹری, فرٹیلائزر انڈسٹری, they have been considered to be the prime violators of this concept. لیکن پاکستان میں کافی حد تک 1992-93 سے یہ لا ان پلیس ہے. ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم شاید امپلیمنٹیشن میں جو کارپوریٹ سائڈ کی رسپانسبلٹی ہے اس کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, بیکاز ان the bigger markets, in the markets beyond Pakistan's physical boundaries, these type of failures are considered to be detrimental to the environment. اور اس کا وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے آپ کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے. Our third module today is sustainability metrics and supply chain drivers. ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا, جب کبھی آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو پراپر ویلیو چین کے ذریعے جو 3 ٹیئر سسٹم میں سپلائرز یا انٹرپرائز یا ریٹیلرز کا پراپر فزیکل باؤنڈریز کے ساتھ پریزنس والا سلسلہ ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ساتھ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ کو سسٹینیبلٹی کو میجر کرنے کے لیے کچھ ایسی کنزمپشنز یا کچھ ایسے پیرامیٹرز یا میٹرکس آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں جن کو آپ پراپر طریقے سے ریکارڈ کر کے ایون ٹو دا اینڈ یوزر جو شاید امریکہ یا یورپ میں بیٹھے اسے بتانے پڑتے ہیں آپ کو. فار ایگزامپل دی انرجی کنزمپشن, بجلی کتنی, گیس کتنی استعمال ہوئی اس پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے. آپ کی انڈسٹری میں یا آپ کی اگر فرض کر دیجیے آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ہے, وہاں پہ اس آٹو موبائل کو مینوفیکچر کرنے کے لیے آپ کو کتنی بجلی کا استعمال کرنا پڑا, کتنی اسٹیم یا بھاپ کا استعمال کرنا پڑا جس کے ذریعے اگر آپ جنریٹر سے بجلی پیدا کر رہے تھے, یا فار دیٹ میٹر اگر آپ گیس سے بجلی پیدا کر رہے تھے, وہ انرجی کنزمپشن آپ کو بتانی پڑتی ہے. اسی طرح سے آپ کو واٹر کنزمپشن کا بھی بتانا پڑتا ہے. پھر آپ کو جو گرین ہاؤس گیس امیشنز ہیں, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس امیشنز ہیں, ان کا بھی بتانا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں ویسٹ جنریشن کا بھی بتانا پڑتا ہے کہ آخری جو پانی کی اگر فارم میں کوئی لکوڈ آپ اپنے پلانٹ کی باؤنڈری سے ڈسچارج کر رہے ہیں, اس میں کوئی مضر صحت ایسی چیز تو نہیں جا رہی جو ارد گرد کی سوسائٹی یا ارد گرد کے انوائرمنٹ کو خراب کرے گی, کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ بیمار نہ ہو جائیں. تو دس از این امپورٹنٹ فیکٹ. آپ کے لیے یہ ایک چیلنج بھی ہے, لیکن ایک اسکوپ یا باؤنڈری آپ کو پتہ ہے. ساتھ میں آپ کے لیے ایک ایبسولوٹ یا ریلیٹیو میجر کرنے کی ایک پرفارمنس کی اپرچونٹی بھی پرووائڈ کر دی جاتی ہے. کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہی گیا ہے کہ ہم جب کبھی اپنی اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, ہم ان لاجسٹیکل ڈرائیورز کا ضرور ذکر کرتے ہیں جو شاید آپ پہلے بہت بہتر طریقے سے ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے فیسلٹیز کی بات کی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی انرجی استعمال ہوئی, کتنا پانی استعمال ہوا, اور بعد میں کتنا پانی آپ نے استعمال کرنے کے بعد ضائع کیا, یا وہ ایفلوئنٹ ڈسچارج جو آپ کے پلانٹ کی پریمیسز سے باہر جائے گا, یا وہ جو گیسز آپ کے سٹیکس میں سے باہر نکلتی ہیں, اس سے انوائرمنٹ کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اس میں نہ صرف آپ کے سیمنٹ یا فرٹیلائزر پلانٹس ہیں, اس میں آپ کے بہت زیادہ ایسے کیمیکل اور پروسیسنگ انڈسٹری کے علاوہ نیوکلیر پاور پلانٹس بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم عام طور پہ شاید نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں, یا پاور
جب آپ جیو تھرمل سورسز سے بناتے ہیں وہاں پہ بھی اس قسم کی گیسز کا ایمیشن بہت زیادہ کامنلی دیکھا جاتا ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیجیے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دس ٹائپ آف سسٹینیبلٹی اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو مانیٹر دا کانسیپٹ آف فیسلٹیز, تو آپ کو وہ تمام فیکٹرز نظر انداز نہیں کرنے جس کی وجہ سے آپ کی انٹرپرائز پازیٹیو کیش فلو کو رجسٹر کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھا یہی گیا کہ ہم اپنی سہولت کے لیے پازیٹیو کیش فلو کو بھی اکثر رجسٹر نہیں کرتے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے دیٹ وی آر ایکچولی امپلوئنگ سم انیتھیکل پریکٹس. اور یہی وہ ٹریجڈی آف کامنس ہے جس کے اوپر کئی انٹرپرائزز کو نقصان بھی اٹھانا پڑا, اور کئی انٹرپرائزز نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا کہ بائی سجیسٹنگ سم نیو سولوشنز جو کہ نہ صرف انوویٹو تھی بلکہ بہت بہتر طریقے سے انوائرمنٹ کو فائدہ بھی پہنچا رہے تھے. اسی طرح سے انوینٹری کی بات کی جائے تو انوینٹری میں چاہے وہ را مٹیریلز ہوں یا ورک ان پروسیس ہو یا فنش گڈ ہو یا ایسی انوینٹری جو آپ کے ابھی کسٹمر تک نہیں پہنچی اور آپ کے ٹرکس کے اندر ہی موجود ہے, بے شک فنش ہو, لیکن کانسیپٹ ایک ہی ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک ان اکاؤنٹ دا لائف سائیکل اسسمنٹ سو دیٹ یور پروڈکٹس افیکٹ آن دا انوائرمنٹ کین بی کیپچرڈ. کیونکہ اگر کوئی ایسی آپ کی انوینٹری ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے, تو اس انوینٹری کو آپ کس طرح سے اپنے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے سے بچا سکتے ہیں. آئی ایم میکنگ اے ریفرنس ٹو آل دوز لینڈ فل ایریاز جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ٹریش کو یا کوڑے کو جمع کر لیا. دیر آر سم ادر ویز لائک اسی انوینٹری کو آپ یا تو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کر کے پاور جنریشن ہی میں استعمال کر لیتے ہیں, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ اوکے وی کین ہیو سم کائنڈ آف پراپر کنٹینر جس میں ہم کنکریٹ بلاکس کے اندر اس چیز کو, اگر وہ نیوکلیئر ویسٹ ہے, پراپر طریقے سے تلف کر دیں گے. اسی طرح سے آپ ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو آپ کی پہلی اور آخری کوشش یہی ہونی چاہیے دیٹ یو شوڈ امپلائی آل دوز مینز آف ٹرانسپورٹیشن جس کے ذریعے آپ کی ایمیشن بھی ریڈیوس ہو جائے اور ویسٹ جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے. اس کے لیے چاہے آپ کو پروڈکٹ ڈیزائن میں امپروومنٹ لے کے آنی پڑے, چاہے آپ کو جو روٹ ہے اس میں کچھ امپروومنٹ لے کے آنی پڑے, تاکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کلسٹر آف کسٹمرز کو ایک ہی روٹ پہ ہینڈل کر لیں, تاکہ ہماری جو انرجی کنزمپشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے, اور ساتھ میں آپ کو پیکیجنگ سے ریلیٹڈ بھی ایسی امپروومنٹ لے کے آنی ہوگی کہ آپ زیادہ اسپیس کے بجائے کم اسپیس میں میکسیمم پروڈکٹ کو پہنچا سکیں. آؤٹ آف دی 3 کراس فنکشنل ڈرائیورس ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سورسنگ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, کیونکہ میجورٹی آف انرجی اینڈ واٹر یوز آپ کو ساتھ میں ایمیشنز آف گیسز وہاں پہ نظر آئے گا جہاں پہ سپلائی چین بہت زیادہ ایکٹیولی آپ کہہ سکتے ہیں نظر آتی ہے. آئی ایم میکنگ اے ریفرنس ٹو دا فیکٹ دیٹ وین ایور یور انٹرپرائز از ہیونگ دی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ایٹ اے پلیس, وہاں پہ سب سے زیادہ ہی آپ کو ایمیشن آف گیسز کی پرابلم نظر آئے گی. تو عام طور پہ اسی اسٹریٹجی کو سمجھتے ہوئے باہر کی جو مینوفیکچرنگ رہی ہے پچھلے کوئی 20 سے 25 سالوں کے درمیان, اٹ ہیڈ ٹرائی ٹو سیو دیئر اون انوائرمنٹ بائی شپنگ آؤٹ آل دا مینوفیکچرنگ فیسلٹیز یا شفٹنگ دا مینوفیکچرنگ responsibility to countries like China and India یا نیو میکسیکو یا پاکستان, جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ یہ آؤٹ سورس کر کے ہم نے اپنی جو انوائرمنٹ ہے وہ بچا لی. لیکن اس کی وجہ سے کچھ ایسی ایشوز کریٹ ہوئے جس میں سپلائر کی جو پرفارمنس تھی وہ پراپر کانٹریکٹ مینجمنٹ کے باوجود ایک فیلئر کی طرف چلی گئی. اس میں 2 ورژنز ہیں. ایک ورژنز یہ ہیں کہ پاکستان میں فار انسٹنس جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ کے پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں, دے ہیو اے ویری کمپریہنسو کانٹریکٹ ان پلیس, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ہولڈ دیئر پارٹنرز ریسپانسبل فار دی فیلئر ٹو کمپلائی ود آل دوز ایکٹیویٹیز جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو نقصان ہوتا ہے. اسی طرح سے انفارمیشن کی بات کی جاتی ہے. گڈ انفارمیشن از آلویز ویلکم فار اینی سپلائی چین مینیجر. وائی؟ بیکاز سپلائی چین مینیجر کو جو ڈیسیجن انڈر انسرٹن انوائرمنٹل کنڈیشنز بنانی پڑتی ہے یا ٹیک اپ کرنی پڑتی ہے, وہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے. اف اسٹینڈرڈائز اپروچ جس میں ویریفائبل انفارمیشن بھی موجود ہے, جس کی وجہ سے کمپنی اسپیسیفک اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے آپ انوائرمنٹ کو بھی کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرتے ہیں,
جس کے لیے آپ کے پاس ISO 9000 14000 یا 28000 والے سرٹیفکیشن تک کی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے. بٹ باٹم لائن یہی ہے دیٹ یو آر ایکچولی انشورنگ دیٹ یو ہیو آل دی انفارمیشن, relevant information, which would be a good sign or signal for the customer sitting outside Pakistan, تاکہ وہ آپ کو ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آپ کے مقابلے میں کسی اور کو زیادہ پریفرنس نہ دے دے, ایون دو یو آر ہیونگ a more competitive price for the same product. تو جب بات پرائسنگ کی ہو تو پرائسنگ میں بھی یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. If you are trying to have a price of the product, that should increase the revenue of the supply chain. تو کہیں ایسی بات تو نہیں ہو رہی کہ آپ کنزمپشن کی سائڈ کے اوپر یا ڈفرینشیل پرائسنگ کے اوپر ان ایکٹیویٹیز کا شکار ہو گئے یا ان اسٹریٹجیز کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے کسٹمر آپ کے ساتھ پراپر طریقے سے اپنی جو پرچیز یا پریکیورمنٹ کا پروسیس ہے وہ انگیج کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. رادر دے گو فار a product from your competitor which is in a more sustainable manner. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ سسٹینیبلٹی کو صرف اگر آپ پرائسنگ کے ذریعے سے یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے پروڈکٹ کو بہت زیادہ کمپیٹیٹیو پرائسنگ کے ذریعے بنا لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس فورکاسٹنگ ہے اور فورکاسٹنگ کا جو پروسیجر ہے وہ میں اتنی ریلیجسلی فالو کر رہا ہوں کہ میں کاسٹ کو ریڈیوس کر لیتا ہوں, تو یہ بات کچھ دل کو نہیں لگتی اور کسی طور پہ بھی آپ کا کسٹمر اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. ہمارا آج کا ایک اور امپورٹنٹ ماڈیول ہے کلوز لوپ سپلائی چین. دا ورڈ کلوز لوپ ایکچولی سجیسٹ دیٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈسپوز آف دا پروڈکٹ آفٹر اٹس یوزفل لائف. اگر یوزفل سروس لائف کے بعد وہ پروڈکٹ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو وہ منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے. سم آف دی انٹرپرائزز آؤٹ سائڈ پاکستان دے آر ایکچولی ڈوئنگ دیٹ. کس طرح سے؟ ٹیلی کام سیکٹر میں آپ کے سامنے کئی ایسے اگزامپلز ہیں جہاں پہ موبائل فون کے جو مینوفیکچررز ہیں وہ اپنے پرانے سیل فونز کو جمع کرتے ہیں. بلکہ فرانس میں کچھ سال پہلے ایک آپ نے اپرچونٹی بھی دیکھی دیٹ ون آف دی انٹرپرینیور ایکچولی ڈیسائیڈڈ کہ میں یہ سارے سیل فونز کو ڈسپوز آف کرنے کے بعد جو انڈسٹریل ویسٹ کے طور پہ جنریٹ ہوتے ہیں اس میں سے میں وہ ویلیبل میٹلز ایکسٹریکٹ کر لوں گا جس کی اپنی ویلیو بہت زیادہ ہے اس سیل فون کے مقابلے میں. تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کی اسٹریٹجیز فالو کی جا رہی ہیں کہ آپ نے سپلائی چین کو پراپر کلوز لوپ میں لے کے آگے. انسٹیڈ آف سجیسٹنگ کہ اوکے لیٹ اٹ ویسٹ, نو, یو آر ٹرائنگ ٹو میک شیور دیٹ یو فلفل دی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ٹوورڈز دی انوائرمنٹ. اور وہ پاسبلی اس وقت ہوگی کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ ہم نے کوئی گڑھا کھود کے اس پروڈکٹ کو دفن نہیں کر دینا. وی وڈ رادر لائک ٹو ہیو اے پراپر ریپیئر, ریفربشمنٹ اور موسٹ امپارٹینٹلی رینیول کنڈیشن آف دی پروڈکٹ. اس میں پھر وہ مینوفیکچرنگ کے مختلف اسٹریٹجیز ہے وہ بھی امپلائی کی جاتی ہیں کہ ہم اس میں سے شاید ایک پارٹ ہی کو استعمال کر لیں, چاہے کینیبلائزیشن کے ذریعے یا پھر ڈیزائن فار ری مینوفیکچرنگ کے لحاظ سے, بٹ دس وڈ امپروو سسٹینیبلٹی آف دی سپلائی چین. اگر آپ نے سپلائی چین میں پروڈکٹ کی موومنٹ کو دیکھا, آپ نے انفارمیشن کی فلو کو دیکھا, آپ نے کیش فلو یا پروفٹس یا منی کی فلو کو دیکھا, وہاں پہ آپ کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اور گرین سپلائی چین کے کانسیپٹ کے لیے اور سسٹینیبلٹی کے لیے یہ کرنا ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ہیو اے پراپر کلوز لوپ سپلائی چین. کیونکہ ریورس سپلائی چین میں پروڈکٹ ڈیفیکٹ ہو کے اگر کسٹمر تک کسٹمر کی فیڈ بیک کے بعد ریٹیلر کے پاس اور ریٹیلر سے پھر آپ کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی پہ بھی آ جائے تو بھی پراپر ڈسپوزل کے لیے ضروری ہے دیٹ آل دوز پروڈکٹس وچ ہیو ایکچولی گون بیونڈ دی یوزفل پروڈکٹ لائف ان کو آپ پراپر طریقے سے کلوز لوپ کے ذریعے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے سے بچانے کی خاطر ہی صحیح تمام پارٹیز کے اکنامک انٹرسٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے پراپر ڈسپوز آف کریں. اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ساری کی ساری پارٹیز جو اس میں انوالو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز الائن ہو جاتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستانی انوائرمنٹ میں جو سسٹینیبلٹی ہے وہ ایک چیلنج اس وقت سے بن گیا ہے دیٹ فار دا لاسٹ 22 اور 24 ایئرس وی ہیو بین انڈر دی واچفل آئی آف دا یونائٹیڈ نیشنز, دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, اور اگر اس سے پہلے گیٹ
جیسی پرابلمس ہمارے سامنے تھیں, جو ایکچولی پرابلمس بن گئی تھیں بیکاز وی ہیڈ والنٹیرلی سائنڈ اپ فار دیز ایگریمنٹس, اور وہ بعد میں ہم کمپلائنس کی وجہ سے یا کسی اور فیلئر کی وجہ سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھانا شروع کر رہے تھے. تو ہماری جو پاکستانی پروڈکٹ ہے اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے دیٹ آر پروڈکٹ سپلائی چین, اٹ از اے بگ کوشچن مارک. ہمارے جو اینڈ یوزرز ہیں پروڈکٹ کے پاکستان سے باہر, دے آر ناٹ ہیپی ود دس. دے سے دیٹ یو ڈو ناٹ آئیڈینٹیفائی the carbon emission, you do not identify the energy consumption, you do not identify that how poorly you are managing the waste water generated from your facility. یہ وہ ایگزامپلز ہیں جن کا جواب اگر آپ تلاش کر لیتے ہیں اور جواب تلاش کر لینے کے بعد آپ اپنے اینڈ یوزر کو بتا دیتے ہیں, تو یہ کانسٹرینٹس آپ کے لیے ایک آپٹیمل سولوشن کی طرف آپ کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم پہلے بھی شاید آپ کے سامنے یہ نظریہ رکھتے چلے آ رہے ہیں دیٹ پاکستان ہیز دی اپرچونٹی دیٹ وی کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی آور سیلف, وی کین آئیڈینٹیفائی اینڈ بینچ مارک آور سیلف ود دا لیڈرز آف دی ٹریڈ, جہاں پہ وہ کاسٹ لیڈرشپ تو اگر ایزیوم کرتے ہیں لیکن رسپانسونیس کی طرف ہم اپنے آپ کو ایک پرماننٹ سیکنڈری سورس کے طور پہ اینڈ یوزرز یا ٹو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز یا to all those enterprises outside پاکستان اپنا یہ رول اور امیج پراپر طریقے سے مارکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم کر نہیں پا رہے. اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم جو لاز آف کمپٹیشن ہیں اس کو اتنی زیادہ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں کہ ہم جو کوآپریٹو کو ایگزسٹنس یا کوآپریٹو کمپٹیشن کا کانسیپٹ ہے, جس کی وجہ سے ایک نئی ٹرم کو آپریٹیشن آ چکی ہے, ہم اس کو نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے واٹ از دا بگیسٹ پرابلم, وی آر ناٹ ٹیکن اپ سیریسلی بائی دی اینڈ یوزرز اور enterprises which would like to outsource their work to countries outside their physical domain. تو ہم اگر ایک دوسرے سے کوآپریشن نہیں کریں گے, if company A in Pakistan is not willing to cooperate with company B in Pakistan, then rest assured company C sitting outside Pakistan would not be interested in either company A or company B, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آپ competitive advantage کے لیے وہ تمام حربے استعمال کر رہے ہیں جو شاید ایتھیکل پریکٹسز میں نہیں آتا. اور جب آپ اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ایک نیگیٹو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اولیگارپی یا ایک ایسا چھوٹا سا آپ کے سامنے کمپٹیشن آ جاتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ڈویژن آ جاتی ہے کہ کمپنی اے نے پہلے سال کے حصے میں ساری کی ساری سپلائی دے دینی ہے, کمپنی بی نے سال کے اگلے حصے میں دے دینا ہے, تو ہیلدی کمپٹیشن نظر نہیں آتا. بٹ دیٹ از اگین جسٹ اے کانسیپٹ, اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. ہماری جو اب ڈسکشن ہے وہ شاید ایک ایسی امپورٹنٹ ڈائمینشن کو کور کر رہی ہے جو شاید آپ کی کسی بھی ٹیکسٹ بک میں اس کا ذکر نہیں ملے گا. پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ سپلائی چین مینیجرز آل اوور دا ورلڈ دے آر آفن put to the gallows by the senior management by saying کہ آپ بتائیے کہ آپ کی سپلائی چین اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں کس طرح سے پروسیڈ کرے گی. So whenever the question is about making a forecast about the future, جتنا قریب کا پریڈکشن ہوگا, جتنا چھوٹا ٹائم پیریڈ کا ٹائم آپ کنسیڈر کر رہے ہوں گے, وہاں پہ آپ کو بہتر کنٹرول والی فورکاسٹ جنریٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. So whenever you are dealing with future supply chains, وہاں پہ آپ کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی ہے that you would be dealing with multiple sources of failure. Gone are the days جہاں پہ ایک بڑی سمپل سپلائی چین کو آپ ہینڈل کیا کرتے تھے. آپ نے تو اپنے شروع کے ہی لیکچرز میں یہ رول اسٹیبلش کر لیا تھا that you are now dealing with network of supply chains. اور ایک نیٹورک آف سپلائی چینز میں اگر along the supply chain پروڈکٹ کی یا انفارمیشن کی موومنٹ ہوتی ہے تو کرس کراس مینر میں بھی ایک سپلائی چین دوسری کئی سپلائی چینز کو پروڈکٹ یا انفارمیشن یا کیش فلو ریسیو یا ڈسپیچ کر رہی ہوتی ہے. سو with these type of complexities, the disruptions, the associated multiple failures جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس کا آپ کو ذہن میں بہت زیادہ کلیئرلی سپلائی چین مینیجر کے طور پہ ایک اسٹریٹجی ایوالو کرنے کے لیے
آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. سملرلی there is a possibility that our markets would become more volatile, کیونکہ آپ پاکستان میں تو ویسے ہی اوور ہیٹڈ اکانومی دیکھتے ہیں جہاں پہ ڈیمانڈ وڈ آلویز بی اہیڈ آف سپلائی. تو آپ کے پاس شاید یہ پرابلم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر بہت زیادہ جا کے ڈفرینٹ طریقے سے نظر آتی ہے کہ وہاں پہ آئل کی پرائس ایک دم سے فلکچویٹ کر گئی, کرنسی ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ چینج ہو گیا, آپ کی جو اکنامک کنڈیشنز تھیں یا اکنامک کنڈیشنز کے بجائے فائنینشیل میلٹ ڈاؤن جو آیا اس کی وجہ سے جو آج کی گلوبل مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ والیٹائل ہو گئی ایز کمپیئر ٹو دی والیٹائل مارکیٹس آف 1970s یا 1980s, کیونکہ انٹر کنیکٹیوٹیز یا انٹیگریشن اتنی زیادہ ہو گئی ود اویلیبلٹی آف دا انٹرنیٹ اور الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر کی وجہ سے. تو ایسی والیٹائل مارکیٹ میں سپلائی چین کس طرح سے شیپ کرے گی, یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو نیٹ ورک کے طور پہ دیکھیں. سو آر تھرڈ پوائنٹ از دیٹ سپلائی چین نیٹ ورک. اور سپلائی چین نیٹ ورک میں جو کمپلیکسٹیز ہیں یا جو کاسٹ ہیں وہ جب بھی نظر آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ ایک ولنریبلٹی بھی کیری کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ نے تو ایفیشنسی اور رسپانسونیس کی ہی کوشش کرنی ہے. لیکن کیا ہوگا, خدا نہ کرے ایک چھوٹی سی مسٹیک بھی آپ کو بہت زیادہ پرابلم کا شکار کر سکتی ہے. اور یہی وہ پرابلم ہے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ شارٹ ٹائم فریم کے لیے اگر آپ نے 24 گھنٹے کے لیے بھی اپنی سپلائی چین کو بند کر دیا تو یو آر آؤٹ آف بزنس, اور یہ ہم نے بہت کلوزلی دیکھا ہے. سو دا فورتھ سجیشن اور فورتھ prediction would be that your supply chain should have the ability that it should be smart and it should be able to adjust. تو جب بھی اسمارٹ سپلائی چین کو ہم دیکھیں گے وہاں پہ ایڈجسٹیبلٹی کا فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. ایڈجسٹیبلٹی سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں, وہ فائن ٹیوننگ جس کی وجہ سے آپ اپنی ٹیکٹکس کو ان دا شارٹ رن اور اپنی اسٹریٹجی کو ان دا لانگ رن اس طرح سے اسٹریم لائن اور الائن کریں کہ جو بھی سیویئر پریشرز ڈسٹریس والے آپ کی سپلائی چین فیس کر رہی ہے وہ آپ اوور کم بھی کر لیں, اینڈ یو آر ایبل ٹو بلڈ اپ آل دو سپلائی چین نیٹورکس وچ آر ایفیشینٹ, ڈیمانڈ ڈریون اینڈ سم واٹ ٹرانسپیرنٹ, سو دیٹ دا کسٹمر شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ویزیبلٹی کہ آپ کی پروڈکٹ موومنٹ کیا ہے یا اس کی جو کسٹمر کے آرڈر کی ویزیبلٹی وہ کیا ہے. اسی ڈومین میں فیوچر میں کس قسم کی سچویشنز آ سکتی ہیں, ایک بہت امپورٹنٹ اسٹڈی آئی بی ایم نے کی تھی کچھ سال پہلے. آئی بی ایم سجیسٹڈ دیٹ دی سپلائی چین آف ٹمورو, say for the year 2020, would be having the qualities of instrumented, interconnected and intelligent. اب یہ انسٹرومینٹڈ کیا ہے آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, with the availability of اسمارٹ فونس, پی ڈی ایس یا ایسی چیزیں جن کے ذریعے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جی پی آر ایس کے ذریعے اپنے پروڈکٹس کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اپنی انوینٹری کی پوزیشن کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یا وہ جو ریڈیو فریکوینسی آئی ڈی ٹیگز ہوتے ہیں یا ہمارے پاس ای آر پی سسٹمز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی اسمارٹ انٹیلیجنٹ ایجنٹس وہ تمام ہیومن گلو والے فیکٹر کو ریپلیس کر دے گی, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی چین مینیجر کا جو کام ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایسی فیسلٹیز آ چکی ہیں جہاں پہ کنٹینرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے کانٹینٹس خود آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. پیلٹس جو ہیں جن کے اوپر آپ کوئی سامان رکھتے ہیں لکڑی کے وہ پھٹے جو لفٹر کے ذریعے آپ کنٹینر کے اندر رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط پروڈکٹ تو نہیں جا رہا, چاہے وہ ویٹ کے لحاظ سے بتا رہا ہو, چاہے وہ پراپر آپ کہہ سکتے ہیں یونیورسل کمرشل کوڈ کے ذریعے بتا دے کہ یہ پروڈکٹ جانا کراچی تھا اور یہ آ پشاور گیا. تو اس قسم کی لوڈنگ تک کی انٹیلیجنس آ چکی ہے, اور میرا خیال سے گوادر پہ کل نہیں تو پرسوں یا 2-3 سالوں میں آپ ایسی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ایک خوشخبری کے طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. سملرلی انٹر کنیکٹڈ میں تب بھی کبھی ذکر ہوگا تو موبائل کامرس, ای کامرس کا ذکر ضرور آئے گا, بیکاز آئی ٹی سسٹمز ہیو ناؤ بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف یور سپلائی چین. اور آپ کی جو اب سسٹمز اپروچ ہے وہ صحیح معنوں میں سسٹمز اپروچ ہو گئی ہے, بیکاز آپ ورلڈ وائڈ نیٹ ورک آف سپلائی چینز کے ذریعے پلاننگ اور ڈیسیجن میکنگ ایک کولیبریٹو ایکٹیویٹی کے طور پہ سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں. یہ جو کولیبریشن والی کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. آئی بی ایم یہ بھی سجیسٹ کرتا ہے دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود انٹیلیجنٹ
سپلائی چینس, وہاں پہ آپ کے پاس ایسے انالیٹکس, ایسے ڈیٹا مائننگ ٹولس یا ایسے پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرنے والے اسمارٹ ایجنٹس ہوں گے جن کے ذریعے آپ اپنی کمپلیکس سپلائی چینز کو بھی پراپر رسک آئیڈینٹیفیکیشن اور کانسٹرینٹس کی موجودگی میں بھی پروفیٹیبلٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وین ایور دیر از لمیٹڈ ہیومن انٹرونشن اٹ شوڈ بی ٹورڈز دی امپروومنٹ آف دا سسٹم. ایسا تو نہیں کہ آپ نے مشین کے اوپر یا کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم کے اوپر ساری کی ساری ذمہ داری ڈال دی اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ کی انیشیل فیڈ بیک ہی غلط تھی, انیشیل ان پٹ ہی غلط تھی, جس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ آئی وہ ایک نقصان دہ عمل ہے. سو وی وڈ ہیو اسمارٹر سپلائی چینس. یہ اسمارٹر سپلائی چینس ریزیلینٹ بھی ہوں گی, فلیکسیبل بھی ہوں گی, اور جہاں پہ وہ انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورکس کا یا سپلائرس کا یا نیٹ ورک آف سپلائرس یا انٹرپرائزز یا ریٹیلرز یا سروس پرووائڈرس کا استعمال کر رہے ہوں گے, وہاں پہ وہ ساتھ ساتھ میں انفارمیشن شیئرنگ کو بہت زیادہ اسٹریم لائن کریں گی. اور جب کبھی انفارمیشن شیئرنگ ہوگی وہاں پہ رپورٹنگ بھی ہوگی کہ جی یہ کریٹیکل ڈیٹا ہے, اس کریٹیکل ڈیٹا کے لحاظ سے اتنے نمبر آف ٹرکس, اتنے نمبر آف ہمارے جو شپس ہیں یا اوشن لائنرز ہیں وہ گوادر پہ آئے فار ایگزامپل, اور وہاں سے موومنٹ ہوگی تھرو آؤٹ پاکستان ٹو دا سدرن پارٹ کراچی, ٹو دا ناردرن پارٹ پشاور, یا ایون ٹو دا ایکسٹریم نارتھ جہاں پہ ہم اسکردو کو تھرو دا ویسٹرن سائڈ, اگر کوئٹہ کی سائڈ سے جا رہے ہیں یا اگر ایسٹرن سائڈ کی طرف سے جا رہے ہیں تو لاہور کی سائڈ سے جا رہے ہیں. تو دیز آر ویری ویری پاسبل اسمارٹر سپلائی چین ایگزامپلس, جس میں ہماری کوشش ہی یہ ہے کہ ہم سپلائی چین کو پراپر طریقے سے ویزیبلٹی کے پیٹرن سے آئیڈینٹیفائی بھی کریں اور ہم ان تمام فیکٹرز کو اپنے فائدے کے لیے اٹھائیں. آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ریٹیل سپلائی چینس, اس میں آپ کی ایگریکلچر بیسڈ سپلائی چینس بھی آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اسمارٹر سپلائی چین کی بات کرتے ہیں تو ایگریکلچر میں سب سے زیادہ آپٹیمائزیشن ہوتی کس وقت ہے, کس ٹائم, اور اریگیشن کے لیے آپ کو کس طرح کی کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے, کس وقت آپ چاہتے ہیں کہ سیڈ جو ہے وہ میکسیمم جرمینیشن کی طرف جائے, کس طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ مانیٹرنگ کریں کہ آپ کے جو فارمز ہیں وہاں پہ خدا نہ کرے پیسٹی سائڈز وغیرہ کا حملہ نہ ہو جائے, یا آپ کہتے ہیں کہ میں ڈلیوری روٹس ایسے آئیڈینٹیفائی کر دوں جس کے ذریعے میں پراپر طریقے سے اپنی فائنینشیل مارکیٹس یا ان تمام ورک فورس کو لیبر مارکیٹ کے ذریعے حاصل کر سکوں, یا کنزیومر بائنگ کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ان مارکیٹس تک پہنچا سکوں کہ میری انرجی کنزرویشن بھی آ جائے اور میری پروفیٹیبلٹی بھی انکریز ہو جائے. ماڈلنگ اینڈ سیمولیشنس, آپ نے اس کلاس میں تھوڑی بہت ماڈلنگ اور سیمولیشن کی اپرچونیٹیز دیکھیں, ایون دو وی ور جسٹ میکنگ یوز آف مائکروسافٹ ایکسل, اور وہ بھی ہم نے شاید اتنی زیادہ ڈیٹیل سے نہ کور کیا ہو, بٹ ایٹ لیسٹ ہم نے ایک دو کانسیپٹس بہت زیادہ فالو کیے. تو یہ انٹیلیجنٹ ماڈلنگ کے جو کانسیپٹس ہیں وہ جہاں پہ سپلائی چین کی کمپلیکسٹیز کو ایک کیپیبل طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے, وہاں پہ وہ کاسٹ اور ریونیو کے جو واٹ ایف انالیسز ہے جسے آپ سیمولیشن کا نام دیتے ہیں اس کے ذریعے بھی کیپچر کر لیتے ہیں, تاکہ آپ لیولڈ پروڈکٹ اویلیبلٹی کو انشور کریں, ٹائملی ڈلیوری کو انشور کریں, اور کوالٹی آف دا پروڈکٹ شوڈ ناٹ بی کمپرومائزڈ. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسٹریٹجک سپلائی چین. اب اسٹریٹجک سپلائی چین کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹمس کو بھی استعمال کریں اور ڈیسیجن سپورٹ سسٹمس کو بھی استعمال کریں. ہمارے پاس کیونکہ ویزیبلٹی ایشوز بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, پاکستان میں انفارچونیٹلی انفارمیشن شیئرنگ بہت زیادہ کمزور ہے. تو ہماری کسی بھی انٹرپرائز میں اینڈ سبسیکوینٹلی ود اٹس سپلائی چین پارٹنرز, دا شیئرنگ آف انفارمیشن از ناٹ دیٹ ویزیبل, جس کی وجہ سے ہم نقصان میں ہیں. اس کا سب سے آسان سلوشن شاید کچھ انٹرپرائزز نے تلاش بھی کر لیا. They are making use of executive information systems and decision support systems. What is going to happen in the future is that they are supposed and bound to extend that to their supply chain partners. اگر ایسا نہیں کریں گے تو you can very well imagine کہ global perspective میں پاکستانی supply chains بہت پیچھے چلی جائیں گی. Smart forecasting is a solution. اب یہ smart forecasting کیا ہے؟ جب آپ نے کہا کہ میں فیوچر میں سپلائی چین کو اتنے بہتر طریقے سے مینج کرنا چاہتا ہوں کہ میں ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز یا ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹمز کا استعمال کروں گا, تو میں ایک ایسی صلاحیت حاصل کر رہا ہوں جس کو ہم پریڈکٹیو کیپیبلٹی کا نام دیتے ہیں. کیونکہ آپ نے پرانا ٹرینڈ دیکھا, پچھلے ٹرینڈ میں اگر
ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں آپ نے دیکھا کہ جو سیٹ پیٹرن تھا اس سے ڈیویشن آ رہی ہے, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو question and identify that deviation, whether that deviation is, God forbid, going to happen again. یا آپ نے کہا کہ میں ہوٹل انڈسٹری میں ہوں اور میں نے دیکھا کہ پچھلے سال مارچ میں ہمارے جو ہوٹلس کے روم تھے وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم یوٹیلائز ہوئے. تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے سالوں میں آپ کے پاس ایک ریگولر ایونٹ ہو رہا تھا دیٹ پیپل وڈ کم آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ دے وڈ اسٹے ان یور ہوٹلس, لیکن پچھلے سال وہ ایونٹ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے آپ کی جو نمبرز تھے یا فورکاسٹڈ ویلیو جو تھی وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں بالکل ڈفرینٹ آئی. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہماری جو فیوچر کی سپلائی چینز ہیں وہ فیوچر کے سپلائی چین مینیجر سے زیادہ اسمارٹر ہوں گی؟ آئی آسک یو دا انفارمیشن ایج اسٹوڈنٹ, بیکاز انفارمیشن ایج اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. آپ کے پاس جو انفارمیشن کی سورسز ہیں وہ ٹریڈیشنل بزنس مینیجرز کے مقابلے میں بے انتہا زیادہ ہیں, اور اس کا فائدہ اٹھانا شاید اب آپ کی مرضی ہے. اف یو آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ, you would outsmart your so-called smart forecasted smart supply chain. اور اگر آپ unfortunately اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو you would always be lagging behind your smart forecasted smart supply chain. Your customer would remain the king. یہ possible ہی نہیں ہے کہ کسٹمر جو ہوگا وہ کہے کہ جی 20 سال کے بعد ہماری تو ساری جو سپلائی چین میں پریزنس تھی وہ ختم ہو گئی. وائی؟ بیکاز سپلائی چینز ایگزسٹ بیکاز آف دی نیڈ آف دا کسٹمر. اگر کسٹمر نیڈ آج کل کے دور میں دیکھیں تو بہت زیادہ اویئرنیس کے ساتھ آتی ہے. کسٹمرز آف ٹوڈے آر ایبل ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دی فیچرز آف دا پروڈکٹ بفور دے ایکچولی گو اینڈ بائی دیٹ پروڈکٹ. اور اس میں ان کا جو فائدہ یا اویئرنیس کی بات ہے وہ یہی ہے دیٹ دے ایکچولی ٹیک اوے دا کنٹرول فرام دا ریٹیلرز اینڈ دی مینوفیکچررز. یہ بات آپ کو پتہ ہے اور بہت بہتر طرح سے پتہ ہے. وی وڈ کنٹینیو ٹو ہیو آر سپلائی چین ایکٹیویٹیز مانیٹرڈ اینڈ سم واٹ کنٹرولڈ بائی دا ڈیمانڈ پل ماڈل. وہ جو پش اسٹریٹجی والے ماڈلس تھے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایگزسٹ ہوتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے, یا انٹرنلی آف دا سپلائی چین آپ کو ضرور نظر آئیں گے, بٹ ان ریالٹی فیوچر از آل اباؤٹ ڈیمانڈ پل ماڈل سپلائی چین. primarily because of the fact کہ ای کامرس یا آن لائن سیلز بہت زیادہ ایکٹیولی آپ کو نظر آئیں گی. یہ سیم ڈے ڈیلیوری کا کانسیپٹ امیزون نے شروع کر دیا, وال مارٹ نے پریکٹس شروع کر دی, یا آپ کے جو ای بے جیسے آکشنرز ہیں آن لائن پہ آپ کی ان کی پریزنس بھی ہے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. سو یہ پرابلم جو ویٹ کی ہے وہ جب ختم ہوگی تو بہت زیادہ پریشرز ڈیولپ ہوں گے ٹرانسپورٹیشن سروسز آف دا سپلائی چین. دا فیوچر آف دا سپلائی چین وڈ بی somewhat heavily dependent on the transportation services. Flexible delivery. Flexible delivery جو ہے یہ ایک طرح سے آپ کی جو ویئر ہاؤسنگ اسپیس ہے یا آپ کی جو ایسی فیسلٹیز والی اسپیس ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں میں اسٹور والا کانسیپٹ ختم کرنا چاہتا ہوں یا کم سے کم اسپیس استعمال کرنا چاہتا ہوں, تو کئی کمپنیز نے فار انسٹنس یو پی ایس نے فلیکسیبل ڈلیوری کی بات شروع کر دی کہ اٹ از دی کسٹمر وی ڈیسائڈس کہ میں نے کس دن پہ ڈلیوری ریسیو کرنی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. بے شک یہ عجیب بات ہے کہ جو آپ کی سپلائی چین میں امیزون ہیں یا جو آپ کے باقی یو پی ایس ہے یا آپ کا یو پی ایس کے ساتھ آپ کی جو ای بے ہے, وہ تینوں ڈفرینٹ بزنس ماڈلز ہیں لیکن وہ کام ایک ہی کر رہے ہیں. ای کامرس اینڈ آن لائن سیلس وڈ بی دیر. پاکستان میں اس کی پریزنس آہستہ آہستہ آن لائن سیلس کی ذرا ایکسپینشن آپ کو نظر آ رہی ہے. ان دا ایئرس ٹو کم اٹ وڈ بی ڈیولپڈ انٹو دا پراپر ای کامرس ڈومین, اور وہاں پہ پھر شاید آپ کے جو ٹرک لوڈ کیریئرز ہیں وہ لیس دین ٹرک لوڈ کے اوپر بہت زیادہ شور مچائیں گے. آپ کے جو چھوٹے کوریئر سروسز ہیں جو ابھی نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈس میں اوور شیڈو ہو جاتے ہیں, ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ پاسبل سچویشنز ہیں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فیوچر کی سپلائی چینز ڈپینڈ کریں گی. ہماری کئی سپلائی چینز نے انٹرنیشنل پریشرز یا نیشنل پریشرز یا گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اسٹریٹجیز ڈیولپ کی ہیں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, الائن کیا ہے ود دا انٹرنیشنل کانسیپٹ آف دا گرین سپلائی چینز. اس میں انہوں نے اپنی وہیکلز ایسی رجسٹر کرا لی ہیں جو ایمیشن ٹیسٹ کو نہیں فیل کرتی. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی تمام کی تمام کمپنیز کو
ٹرانسپورٹ سروسز پرووائڈ کریں جو انٹرنیشنل برانڈ کے مینوفیکچررز یا کسٹمرز کو پروڈکٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ہماری سپلائی چین نے انٹرپرائز سے ہی انکریز کر کے ڈومین اپنی سپلائی چین پارٹنرز تک پہنچا دی ہے. سو دا فائنل ورڈ, آپ نے 45 لیکچرز اس امپورٹنٹ سبجیکٹ میں کور کیے. سپلائی چین ایز پرابیبلی ویری ڈفرینٹ ٹرم, کیونکہ بزنس جب شروع ہوا تھا تو سپلائی چین والا ہی کانسیپٹ تھا کہ جس نے وہ پروڈکٹ بنایا, چاہے وہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے یا کوئی مانیٹری سسٹم کے ذریعے, اس نے دوسرے اینڈ یوزر یا کسٹمر تک وہ پروڈکٹ پہنچایا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. سم آف دا کانسیپٹس ور آلریڈی covered in your marketing class. Some of the concepts were already available to you through other classes. The fact of the matter is that it has always been a challenge for a Pakistani supply chain manager to ensure کہ supply chain profitability جو ہے وہ beyond the Pakistani borders اگر increase نہیں بھی ہو رہی تو sustainable طریقے سے برقرار رہے. اس کے لیے اسے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ میسج ہے جو آپ کو شاید 45 لیکچرز میں کہیں نہ کہیں ملتا چلا گیا ہو, اور آپ نے اسے بہت بہتر طریقے سے اپنے استعمال میں بھی لے کے آنا شروع کر دیا ہو, اور اگر آپ فیوچر میں لے کے آئیں گے تو یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ایز فار ایز آر ڈسکشن فار ٹوڈے از کنسرن, اٹ از جسٹ a step in the right direction. 4 years down the road, 5 years down the road, some of the topics, some of the strategies, some of the tactics which we have been talking about may not be pertinent or relevant. Yet, at the same time, you would be in a position then to identify their weaknesses اور اس میں improvement کیسے لے کے آ سکتے ہیں. So whenever you are able to do that, the value addition part comes into play. تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اٹ از آلویز میٹر آف پرائڈ اینڈ آنر ٹو کمیونیکیٹ ود دوز اسٹوڈنٹس ہو آر پروفیشنلی کمپیٹنٹ اینڈ ویل ورس ود دا آرٹ اینڈ سائنس آف مینیجیریل پریکٹسز. اگر آپ سپلائی چین موڈ میں آ چکے ہیں, سپلائی چین مینیجیریل ڈیسیجن میکنگ کو آپ سمجھ چکے ہیں, تو لیٹ می میک اے کنفیشن. آئی مے ناٹ بی دا بیسٹ آف ٹیچرس, بٹ آئی ہیو دا بیسٹ آف اسٹوڈنٹس. And this alone gives me a lot of courage and motivation and enthusiasm, جس کو شاید آپ بہت بہتر طریقے سے fulfill کریں. Why? Because this has what has been taught to us by قائد اعظم and father of the nation. ان کی طرف سے یہ بات بہت زیادہ pertinent بھی ہے اور relevant بھی ہے آج, that Pakistan is proud of her youth, particularly the students who are nation builders of tomorrow. They must fully grip and equip themselves by discipline, education and training for the arduous task lying ahead of them. اب یہ آپ کی ایکٹیو لسننگ تھی جس کی انسپائریشن اور موٹیویشن ہمارے لیے شاید فیوچر میں سپلائی چین مینجمنٹ کے کانسیپٹس میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے. ان فیکٹ آئی وڈ پرابیبلی بی ویری کریکٹ ان سجیسٹنگ دیٹ you as the future of Pakistan as far as supply chain management is concerned are now in a position to come up with industrial practices that would not only help the Pakistani businesses, the Pakistani supply chain would be able to achieve its short-term, long-term objectives as far as your logistics or transportation, یا آپ کہتے ہیں کہ ہم internal یا external کسٹمرس کے لیے جو آرڈرز فلفل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سب کا سب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دا اونلی ایشو وڈ بی کہ ویدر یو وڈ بی انٹرسٹڈ ان میکنگ بیسٹ یوز آف پاکستان اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل انفراسٹرکچر اور نیچرل ریسورسز. دس ہیز بین اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. Thank you very much for your active listening throughout the semester. I'm hopeful that you would be able to put to use all those pertinent and relevant concepts that you have learned in this class judiciously. And this would ideally not only help the enterprise, but your supply chain partners, and most importantly, your
country and nation in not only registering long-term profitability but sustaining it. Khuda Hafiz. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.